हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रीक ट्रेजिक प्ले द ट्रोजन वुमेन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको यूरिपिडीज ने लिखा था। यूरिपिडीज ग्रीक क्लासिकल ट्रेजिडियन है। ये 480 बीसी को पैदा हुए और 406 बीसी को इंतकाल कर गए। इसके कुछ मशहूर ट्रेजिक प्लेस में मीडिया, इलेक्ट्रा और ट्रोजन वुमेन शामिल हैं। ये प्ले ट्रोजन वुमेन एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है जिसका ग्रीक टाइटल था ट्रोडिस और ये 415 बीसी को परफॉर्म की गई। इस प्ले के अंदर ट्रोजन वार के बाद होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि ट्रोजन वार के बाद इस टाइटल से हम अंदाजा लगा सकते हैं ट्रोजन वुमेन, यानी कि ट्रोजन वार के बाद ट्रोजन वुमेन्स के साथ क्या कुछ हुआ, उनको क्या क्या सफरिंग्स उठानी पड़ी, क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी, ये सब इसी प्ले में डिस्कस किया गया है। इस ट्रेजिक प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें ग्रीक गॉड्स भी शामिल हैं और क्वींस, किंग्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं पोसाइडन, जो गॉड ऑफ सीथ है, एथिना, जो गॉडेस ऑफ वॉर है, हेक्यूबा, जो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है और ये ट्रोजन की एक क्वीन हुआ करती थी, लेकिन वहाँ ग्रीक से जंग हारने के बाद अब ये भी बंदी बन चुकी है, यानी कि गुलाम बन चुकी है। कैसेंड्रा, ये हेक्यूबा की बेटी थी, जिसको गॉड अपोलो ने बददुआ दी थी कि ये फ्यूचर तो देख सकेगी, लेकिन इसके बातों पर, इसके कहे हुए बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसको ये बददुआ थी, वो सही फ्यूचर देखती थी, लेकिन लोग इसके बातों पर अमल नहीं करते थे। इसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर आती है एंड्रोमकी। ये हेक्टर की वाइफ थी जो ट्रोजन वार में मारा गया था और हेक्यूबा की डॉटर इन लॉ थी। टल्टहाबियस, जो ग्रीक सोल्जर थे, ये इस प्ले के अंदर बहुत ही अहम रोल इसका होता है। ये बहुत सारे इवेंट्स में शामिल है। और मिनिलाउस, ये स्पार्टा किंग थे, जिसने बेसिकली इसी ने ही ट्रोजन वार को इनिशिएट किया था अपनी बीवी हेलन के लिए। हेलन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक औरत थी, जिसने अपने हस्बैंड को धोखा देकर प्रिंस ऑफ ट्रोजन के साथ भाग के शादी की थी, जिसके बाद इसी बीवी को लाने के लिए मेनिलाउस ने ट्रोजन पे हमला किया और फेमस ट्रोजन वॉर का आगाज हुआ था। कुछ और कैरेक्टर में हमारे पास आते हैं एस्टाइनेक्स, एप्रोडाइट, प्रायम, एजेक्स, मेमनम वगैरह वगैरह। इस ट्रेजिक प्ले के आगाज में दो गॉड्स पोसाइडन और एथिना आपस में ट्रोजन वार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इसके बारे में बातें बयान कर रहे हैं। पोसाइडन इस जंग में ट्रोजन को सपोर्ट कर रहा है, जबकि एथिना इस जंग में ग्रीक्स को सपोर्ट कर रही है। फिर इसके बाद एथिना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि एजेक्स ग्रीक ने इसके एक टेम्पल में एक बहुत ही बुरा काम किया था, जिसकी वजह से अब गॉडेस एथिना बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसने पोसाइडन और ज़्यूस को इस बात पे मनवाया था, इस बात पे राजी करवाया था कि वो ग्रीक के किश्तियों पर समंदर में एक ऐसा तूफान बर्पा कर दें जिससे वो उनकी किश्तियां तहस नहस हो जाएं। वहां से दोनों गॉड्स चले जाते हैं और अब असली कहानी का वहां पे आगाज होता है। पहले ही स्टेज पर जंग का मंजर नजर आ रहा होता है, दीवारें टूटी हुई हैं, मकान जले हुए हैं, इस तरह का स्टेज पर उन्होंने एक जंग का मंजर बनाया हुआ है। वहां पे हेक्यूबा आती है, जो पहले क्वीन हुआ करती थी, लेकिन अब जंग में शिकस्त के बाद अब ये बंदी बन चुकी है। वो वहां पे आने के बाद शहर को देखती है, देखने के बाद अब वो गाना गाने लग जाती है, जिसको वहाँ पे मौजूद कोरस जो ओल्ड ट्रोजन वीमेन पे शामिल था, वो भी गाना गाना शुरू करते हैं। वो अपने उन इवेंट्स को याद करते हैं कि कैसे ग्रीक्स ने उनके शहर पे हमला किया और उनके शोहरों और भाइयों को इस जंग में मार डाला और शहर को तहस नहस कर दिया और उनको बंदी बना लिया। और वो अपने जो नए मास्टर्स हैं ग्रीक्स, उनको याद कर रहे हैं। पहले की जंगों में ये होता था कि जंग हारने के बाद अगर एक साइड जंग हार जाता तो उसके जो भी चीज़ें होती, मालो मता, जो कि उसकी बीवियां बेटियां होती, तो उनको कनीज़ी में ले लेते। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जंग में
گریک سے ہارنے کے بعد اب ٹروجنز کی جو عورتیں تھیں ان کو انہوں نے اپنا بندی بنا لیا ہوا، اپنی کنیزی میں لے لیا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہیکیوبا اور کورس انہی ایونٹس کے بارے میں وہاں پہ گانا گا رہے ہوتے ہیں، اور اب وہاں ٹل تھابیس کی آمد ہوتی ہے اور وہ ہیکیوبا کو ایک میسج لے کے آتا ہے کہ اس کی بیٹی پولیزینا اب اس دنیا میں نہیں رہی، یعنی کہ اس کو گریک سولجرز نے مار دیا ہے۔ پہلے تو ان کی باتیں ہیکیوبا کو سمجھ نہیں آتی ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان وہاں پہ موجود تمام عورتوں سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو بندی بنا لیا گیا ہے، یعنی کہ آپ اب گریکس کے غلام ہیں، آپ کو اب یہاں سے کشتیوں پہ ڈال کے گریک لے کے جایا جائے گا، اور آج کے بعد آپ ان کی نوکرانیاں ہیں، یعنی کہ آپ اب نوکر بن چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب کیسینڈرا کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ہیکیوبا کی بیٹی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو گاڈ اپولو نے یہ بد دعا دی تھی کہ یہ فیوچر دیکھ سکتی تھی، یعنی کہ آنے والا مستقبل تو دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی باتوں پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا تھا، کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اب یہ کیسینڈرا یہاں پر ایک بات لے کے آئی ہے، یعنی کہ اپنا فیوچر دیکھ کے آئی ہے، وہ اپنا مستقبل جان کے آئی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کو اگیمنن نامی ایک شخص ایک بندی بنا کے لے کے جائے گا، اور یہی وجہ اس کی موت اور اس کے پورے فیملی کی موت کا باعث بنے گی، یعنی کہ اگیمنن کا کیسینڈرا کو بندی بنانا اس کی موت اور اس کی پوری فیملی کی موت کا باعث بنے گی، یہ تو اس کو پتہ چل چکا تھا، لیکن گاڈ اپولو کے بد دعا ہونے کے باعث اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ کیسینڈرا پھر اس کو یقین تھا کہ یہ آنے والا مستقبل تو بدل نہیں سکتا، اس لیے وہ جا کے اگیمنن کے شپ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اینڈرومکی کی آمد ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آتی ہے، اور آنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ اور ہیکیوبا غمگین گانے گانے لگ جاتے ہیں، وہ شہر کے تباہ حالی کے بارے میں، ان کے شوہروں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھ کے اب گانے گانے لگ جاتے ہیں۔ پھر اینڈرومکی ہیکیوبا کی بیٹی جس کو گریکس نے قتل کر کے مار دیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور پھر ہیکیوبا کے دل کو تسلی دینے کے لیے پھر تھوڑے آرگومنٹس بھی دیتی ہے کہ قید ہونے سے تو بہتر تھا کہ مر جائیں، یعنی کہ ایسی آنے والی اس ذلت کی زندگی سے تو اس کی موت ہی بہتر تھی۔ پھر اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی وہ باتیں بیان کرتی رہتی ہے۔ دفعہ پھر وہاں پہ ٹل تھابیس آتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اینڈرومکی کو شپ میں بٹھا دیا جائے، یعنی کہ یہ اینڈرومکی کو وہاں پہ موجود کشتیوں میں بیٹھ جانے کے لیے کہتا ہے، اور آگے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو جو اس شیرخوار تھا، جو گود میں تھا، جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہ کتنا مشکل ہے، دیکھیں کہ ایک ماں کو اپنے شیرخوار بچے کو، چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جانا پڑے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جائے، لیکن مجبوری ہے کہ ان کے ماسٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جائے۔ پھر آگے ٹلٹ بائیبیس یہ بھی کہتا ہے کہ گریکس نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی، ایک پینل بٹھایا تھا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو مار دیا جائے، کیونکہ اگر یہ بڑا ہوگا تو اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد کے دکھ کو دیکھ کر کسی نہ کسی دن یہ گریکس سے بدلہ لینے کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کہ ان گریکس کے لیے ہی مصیبت کا باعث بنے، تو اسی لیے گریکس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو مار دیا جائے گا۔ اینڈرومکی نہیں چاہتی، لیکن اس کے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اینڈرومکی بھی کشتی میں بیٹھ کے وہاں سے چلی جاتی۔ پھر اس کے بعد مینیلاؤس ہیلن کے شوہر کی وہاں پہ آمد ہوتی ہے، جو وہاں سے ہیلن کو لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ہیلن وہی جس کی وجہ سے ٹروجن وار لڑی گئی، وہی تھی جس کی وجہ سے فیمس وار آف ٹروئی یا ٹروجن وار کہیں وہ لڑی گئی تھی۔ یہ انتہائی بلا کی خوبصورت تھی،
جس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کے ٹروجن پرنس کے ساتھ بھاگ کے وہاں سے چلی گئی تھی، تو اسی کو لانے کے لیے مینیلاؤس نے ٹروجن پر حملہ کر دیا، جس کے بعد فیمس ٹروجن وار لڑی گئی۔ تو اب ٹروجن میں گریکس نے ٹروجنز کو شکست دی تھی، اور اب ٹروجن کنگ آف سپارٹا مینیلاؤس اپنی بیوی، ایکس بیوی جسے کہتے ہیں، اس کو لینے کے لیے وہاں پہ آیا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ اس کا یہ پلان تھا کہ وہ ہیلن کو یہاں سے لے کے جائے گا اور رستے میں ہی مار کے کہیں دریا میں پھینک دے گا۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور کاؤنٹر آرگومنٹس کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ ہیکیوبا ایک دفعہ پھر وہاں پہ وہاں پہ آ کے وہ مینیلاؤس سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہیلن کو اپنی صفائی کا موقع دینا پڑے گا کہ وہاں سے کیوں بھاگی، آیا اس کو کسی مصیبت میں وہاں سے لے جایا تو نہیں گیا، کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی، تمہیں یعنی کہ ہیلن کو اپنی صفائی کا موقع دینا پڑے گا۔ تو پھر وہ موقع دے دیتا ہے، تو ہیلن کہتی ہے کہ میں نے اپنے مرضی سے وہاں سے نہیں آئی تھی، میں کئی دفعہ یہاں سے وہاں پہ آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہاں زبردستی روک کے رکھا گیا تھا، میں ڈس لویل یا بے وفا وائف نہیں ہوں۔ جس کے بعد ہیکیوبا آپس کو سمجھ گئی تھی اور یہ کہتی ہے کہ یہ ہیلن سراسر جھوٹ بول رہی ہے، یہ تمہیں مستقبل میں بھی دھوکہ دے سکتی ہے جیسے پہلے دے چکی ہے۔ تب مینیلاؤس ہیلن کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس پلے کا آخری سین آتا ہے جس میں ٹلٹ بائبیئس اینڈرومیکی کے بیٹے کی لاش کو لے کر آتا ہے، جو کہ شیر خوار بچہ تھا، جو بالکل ہی چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو گریکس نے مار دیا تھا۔ وہ اس کی لاش کو لے کر وہاں پہ آتا ہے اور ہیکیوبا سے کہتا ہے کہ اس کی باڈی کو دفنانے کے لیے، اس کے فنرل کے لیے جو بھی انتظامات ہیں وہ کرو، وہ یعنی کہ جس طریقے سے بھی اس کو دفنانا ہے دفناؤ۔ پھر وہاں ہیکیوبا تمام رسومات کے ساتھ اس شیرخوار بچے کو دفناتی ہے، اور اسی کے ساتھ گریک شپس اب تمام عورتوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور جو وہاں پہ موجود کچھ سولجرز اس ٹروجن سٹی پر جو گھر بچے تھے، جو کچھ ہی مقامات بچے تھے، وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں، اور شپ میں موجود ٹروجن ویمنز جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اب غمگین گانے گانے لگ جاتے ہیں اور اپنے آنے والے اس بدترین مستقبل کے بارے میں سوچ کے خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور شپس کا وہاں سے نکل جانے کے بعد اس پلے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پلے میں اگر ہم تھیمز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس مین تھیم آتی ہے، وہ ہے کوسٹ آف وار، یعنی کہ جنگ کی قیمت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گریک مائتھولوجی یا پرانے زمانے میں ہم دیکھیں تو اگر کوئی بھی جنگ دو پارٹیز میں لڑی جاتی اور اگر ایک پارٹی ہار جاتی تو اس پارٹی کے جتنے بھی جو بھی چیز مل جاتی تو اس کو مال غنیمت کے طور پر وہاں سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے۔ اگر عورتیں ہوتی تو ان کو بندے بنا لیا جاتا تھا، ان کو اپنی کنیزی میں لیا جاتا تھا۔ بالکل یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ٹروجن ویمن کو اپنی کنیزی میں لیا جا رہا ہے۔ جو تمام مرد تھے وہ تو مارے جا چکے تھے، لیکن جو عورتیں بچی تھی ان کو ان لوگوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ بہت ہی زیادہ مصیبتیں آئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے تھے، بچے یتیم ہو گئے تھے، ان کا پورا شہر جل چکا تھا، جو بچا تھا وہ گریکس فوجیوں نے جلایا۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ جنگ کے بہت ہی بدترین نتائج ہوتے ہیں، جو کہ ہم اس پلے کے ذریعے بھی ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کوسچن یا سجیشن ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔